बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के फजल व करम से मेरी एक सीरीज़ जो चार वॉइस नोट पर मुहित थी, ब्लाइंड फॉलोइंग, तकलीद के ऊपर, अल्हम्दुलिल्लाह वो मुकम्मल हो गई है। आज मैं एक और अपनी सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ। वो भी छोटी सीरीज़ है, उसमें भी शायद 3 से 4 वॉइस नोट बनेंगी, और वो है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी वसीयतें। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसाल से चंद महीने पहले, 3 से 4 महीने में जो भी वाक़ात पेश आए और जिन पे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयतें की हैं, वो मैंने जमा की हैं। और वो वसीयतें सही बुखारी, सही मुस्लिम और सहा में मौजूद हैं। उनकी मैंने कलेक्शन की है, और मुख्तलिफ़ लोगों की किताबों को, दूसरी लोगों की वॉइस नोट से मैंने हेल्प ली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और टॉपिक है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी वसीयतें। और पहला टॉपिक है अल्लाह ताला जल्ल जलालहू की वही से मुतालिक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी वसीयतें। और अल्लाह ताला के महबूब बंदे सैयदना मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफ़ात के बाद अपनी उम्मत को अल्लाह ताला की वही, कुरान और सही अहादीस के मुतालिक ताल्लुक़ मजबूत बनाने की वसीयत फरमाई है। चुनांचे एक हदीस में रखता हूँ आपके सामने। ये हदीस मौता लिल मालिक, किताबुल कदर, हदीस नंबर 1628 है। और यही हदीस मुस्तदरक हाकिम में किताबुल इल्म में हदीस नंबर 318 में रिपोर्ट हुई है। और यह हदीस सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफ़ात से 3 माह कबल हुज्जतुल विदा के मौके पर इरशाद फरमाया, बेशक मैं अपने बाद तुम में 2 ऐसी अजीम चीज़ें छोड़ कर जा रहा हूँ, अगर उन्हें मजबूती से पकड़ लोगे तो कभी गुमराह ना होगे। नंबर 1, अल्लाह ताला की किताब और उसके रसूल की सुन्नत जो सही अहादीस से माखूज़ है। ये एक हदीस है, और इसके ज़मन में मैं आगे एक सूरत भी रखता हूँ। सूरह हिजर आयत नंबर 9 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने उलमा और दरवेशों की तालीमात के बजाय अपने वही, कुरान और इसकी तफसीर यानी सही अहादीस की हिफाजत की ज़िम्मेदारी खुद ली है। सूरह हिजर में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने उलमा और दरवेशों की तालीमात के बजाय अपनी वही, कुरान और उसकी तफसीर यानी सही अहादीस की हिफाजत की ज़िम्मेदारी खुद ली है। और आगे मैं एक और ज़मन में हदीस कुरान शरीफ की आयत रखता हूँ। अब सूरह निसा आयत नंबर 115, और ये अहादीस की शक्ल में भी ये आयत मौजूद है। ये मुस्तदरक हाकिम में किताब इल्म हदीस नंबर 399। और अल्लाह ताला सूरह निसा में फरमाते हैं, इजमा उम्मत को हुज्जत बनाना दरअसल कुरान और सही अहादीस की हुक्म बनाने में ही दाखिल है। अल्लाह ताला ने गुंजाइश रखी है कि इजमा की उम्मत का हुज्जत बनाना, अगर सारी इजमा की सारी उम्मत के जो इमाम है किसी बात पर एग्री करते हैं, तो उसको हुज्जत बनाना दरअसल कुरान और सही अहादीस की हुक्म मानने के ज़ुमरे में ही आता है। ये सूरह निसा में और मुस्तदरक हाकिम में किताबुल इल्म में अल्लाह ताला ने हमें बताया है। और एक और मैं एक हदीस रखता हूँ, हदीस नंबर 22,990, और मुसनफ़ बिन अबी शैबा में हदीस रिपोर्ट हुई है, किताबुल बयूह के अंदर हदीस नंबर 22,990। और अल्लाह ताला हज़रत फरमाते हैं, अगर कुरान और सुन्नत, सही अहादीस और इजमा उम्मत की मुखालफत ना आए तो क़यास से इज्तिहाद करना भी जायज़ है। मतलब ये कि अगर कुरान और इजमा उम्मत किया और उसके बाद आपकी कुरान शरीफ और सुन्नत से अगर वो इज्तिमा उम्मत की मुखालफत ना हो रहा हो, कोई बात जो कुरान शरीफ की, सुन्नत और कुरान शरीफ और सही अहादीस से, इजमा उम्मत से मुखालफत ना कर रहा हो, तो क़यास और इज्तिहाद करना भी जायज़ है। ये बस मैं चंद चीज़ें ज़मन में रख दी मैंने। और मैं एक और हदीस रखता हूँ सूरह मुस्लिम में, किताब फ़ज़ाइल हदीस नंबर 6228।
اور یہ حدیث سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 3 ماہ پہلے حجۃ الوداع کے موقع پر غدیر خم کے مقام پر خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، میں بھی انسان ہوں، قریب ہے کہ میرے پاس میرے رب کا قاصد موت کا فرشتہ آئے اور میں اس کی بات قبول کر لوں۔ میں اپنے بعد تمہیں 2 عظیم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ نمبر 1، پہلی چیز تو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت اور نور ہے۔ تم اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پکڑو، اسے مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب اللہ کی کرسی ہے، جس نے اس کی اتباع کی وہ ہدایت پر ہے، جس نے چھوڑ دیا وہ گمراہ ہو گیا۔ پہلی چیز تو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور نور ہے۔ تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اسے تعلق مضبوط کرو۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب اللہ تعالیٰ کی رسی ہے، جس نے اس کی اتباع کی وہ ہدایت پر ہے، جس نے اسے چھوڑ دیا وہ گمراہ ہو گیا۔ اور دوسری چیز میری اہل بیت ہے، میں اہل بیت کے متعلق تمہیں اللہ تعالیٰ سے ڈراتا ہوں۔ میں اپنے اہل بیت کے متعلق تمہیں اللہ تعالیٰ سے ڈراتا ہوں، ان سے اچھا برتاؤ کرو۔ اور اس زمان میں ایک اور صحیح حدیث رکھتا ہوں، صحیح بخاری کی ہے، کتاب مغازی حدیث نمبر 4460۔ یہ حدیث سیدنا طلحہ رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے۔ میں نے سیدنا عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اپنا وصیت کرنے والا خلیفہ بنایا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی کتاب پر عمل کرتے رہنے کی وصیت فرمائی تھی۔ یہ چند احادیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی وحی کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری وصیت میں کی تھیں۔ اب دوسرا جو ٹاپک ہے جس کو میں کور کرنا چاہتا ہوں وہ ہے قبروں کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیتیں۔ اور اس ضمن میں نے 8 ایسی حدیثیں جمع کی ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے قبروں کے متعلق کی ہیں۔ پہلی حدیث میں رکھتا ہوں صحیح بخاری کی کتاب جنائز حدیث نمبر 1390، اور یہی حدیث صحیح مسلم میں کتاب مساجد میں حدیث نمبر 1183 ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرض وفات پہ مبتلا تھے تو بار بار اپنی چادر کو اپنے چہرے مبارک پر ڈالتے۔ جب چادر کی وجہ سے گھبراہٹ محسوس ہوتی تو اسے اپنی چہرے مبارک سے ہٹا دیتے اور اس حالت میں فرماتے تھے، جس کا اردو ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو یہودی و نصرانی عیسائیوں پر، انہوں نے اپنے انبیاء علیہ السلام کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، اگر یہ خوف نہ ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پہ لوگ سجدے شروع کر دیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو زائرین کے لیے زیارت کے لیے کھلا چھوڑ دیا جاتا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہی خوف تھا، جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے بچنے کی تلقین کر رہے تھے۔ ایک اور میں حدیث رکھتا ہوں صحیح مسلم کی کتاب المساجد حدیث نمبر 1188، اور یہ حدیث سیدنا جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے 5 دن قبل ارشاد فرمایا، خبردار، تم سے پہلے لوگ اپنے انبیاء علیہ السلام اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے تھے۔ خبردار، تم لوگ قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا، بے شک میں تمہیں اس حرکت سے منع کرتا ہوں۔
حدیث صحیح مسلم کتاب المساجد حدیث کا نمبر 1188۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار، تم سے پہلے لوگ اپنے انبیاء علیہ السلام اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے تھے۔ خبردار، تم لوگ قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا، بے شک میں تمہیں اس حرکت سے منع کرتا ہوں۔ اس ضمن میں ایک اور حدیث رکھتا ہوں۔ حدیث ہے مسند امام احمد، مسند ابو ہریرہ، حدیث نمبر 7352۔ یہ حدیث ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہوئے عرض کیا، اے اللہ، میری قبر کو ایسا بت نہ بنا دینا کہ اسے پوجا جانا لگے۔ اللہ کی لعنت ہو ان پر جنہوں نے اپنے انبیاء علیہ السلام کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہوئے عرض کیا، اے اللہ، میری قبر کو ایسا بت نہ بنا دینا کہ اسے پوجا جانے لگے۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو ان پر جنہوں نے اپنے انبیاء کرام کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ اور اس زمان میں ایک اور حدیث رکھتا ہوں۔ حدیث کا نمبر ہے 2245 اور یہ صحیح مسلم میں رپورٹ ہوئی ہے کتاب الجنائز میں، اور یہی حدیث جامعہ ترمذی میں کتاب الجنائز میں حدیث نمبر 1052 ہے۔ اس کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ جامعہ ترمذی میں موجود نہیں ہے، میں بتاؤں گا کون سے ٹکڑا جامعہ ترمذی موجود نہیں ہے۔ یہ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، منع فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نمبر 1، قبروں کو پکارنے سے، نمبر 2، ان پر عمارت بنانے سے، نمبر 3، ان پر بیٹھنے سے، چاہے ویسے بیٹھنا چاہے مجاور بن کے، نمبر 4، ان پر لکھنے خطبہ لگانے سے۔ یہ جو آخری پورشن جو ہے ان پر لکھنے خطبہ لگانے سے، یہ حصہ جو ہے جامعہ ترمذی میں رپورٹ نہیں ہوا، باقی پوری احادیث صحیح مسلم میں اور جامعہ ترمذی میں ایسے ہی رپورٹ ہوئی ہے۔ تو حدیث ہے کہ منع فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نمبر 1، قبروں کو پکارنے سے، نمبر 2، ان پر عمارت بنانے سے، نمبر 3، ان پر بیٹھنے سے، چاہے ویسے بیٹھے ہو یا مجاور بن کے، ان پر لکھنے خطبہ لگانے سے۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انتقال سے چند مہینے پہلے ہمیں اپنے حدیث کے ذریعے سے ہمیں بتایا، ہمیں تلقین کی۔ ایک اور حدیث میں بیان کرتا ہوں، صحیح مسلم کی کتاب الجنائز حدیث نمبر 2250۔ سیدنا ابو مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبروں پہ مت بیٹھو، نہ ان کی طرف رخ کر نماز پڑھو۔ صحیح مسلم کتاب الجنائز حدیث نمبر 2250۔ سیدنا ابو مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبروں پہ مت بیٹھو، نہ ہی ان کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ ایک اور صحیح حدیث مبارکہ ہے سنن ابو داؤد میں کتاب الجنائز حدیث نمبر 3206۔ اپنے کسی عزیز کی قبر کی نشاندہی کے لیے اس کی قبر کے سرہانے پتھر سے نشانی رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اپنے کسی عزیز کی قبر کو نشاندہی کے لیے اس کی قبر کے سرہانے پتھر سے نشانی رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ تو ہم پتھر کی نشانی رکھ سکتے ہیں، یہ حدیث میں الاؤ ہے، لیکن خطبہ لگانا اور اس پر بیٹھنا، اس پہ عمارت بنانا اور پکارنا، ان سب کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث مبارکہ سے منع فرمایا ہے۔ ایک اور میں حدیث رکھتا ہوں آپ کے سامنے، حدیث ابو داؤد میں کتاب مناسک حدیث نمبر 2042۔ سنن ابی داؤد کتاب المناسک حدیث نمبر 2042۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، یعنی ان میں نوافل پڑھنے کا تمام کیا کرو۔ میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنا لینا، مجھ پر درود بھیجو، تم جہاں بھی کہیں بھی ہوگے تمہارا درود مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، یعنی ان میں نوافل پڑھنے کا تمام کیا کرو۔ میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنا لینا، مجھ پر درود بھیجو، تم جہاں کہیں بھی ہو تمہارا درود مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں رکھتا ہوں، صحیح مسلم کی کتاب الجنائز حدیث نمبر 2242۔ یہ حدیث مشہور تابعی ثمامہ بن شفیع رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہم سیدنا فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ روم کے شہر روڈس میں قیام پذیر تھے۔ اس دوران میرا ایک ساتھی وفات پا گیا تو سیدنا فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی قبر کو زمین کے برابر بنایا گیا۔ سیدنا فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو زمین کے برابر بنانے کا حکم دیا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے، صحیح مسلم کتاب الجنائز حدیث نمبر 2243۔ یہ ابو الحیاج اسدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا، کیا میں تمہیں اس کام کے لیے نہ بھیجوں جس کام کے لیے مجھے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مأمور فرمایا تھا، اور وہ یہ ہے کہ تم ہر تصویر کو مٹا دو، ہر اونچی قبر کو زمین کے برابر کر دو۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابو الحیاج اسدی رحمۃ اللہ علیہ سے، کیا میں تمہیں اس کام کے لیے نہیں بھیجوں جس کام کے لیے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مأمور فرمایا تھا، وہ یہ کہ تم ہر تصویر کو مٹا دو، ہر اونچی قبر کو زمین کے برابر کر دو۔ اور آج کے متعلق میں آخری حدیث رکھتا ہوں، یہ حدیث بھی صحیح بخاری کتاب الجنائز حدیث نمبر 1390 ہے کہ سیدنا فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے کسی کافر کی نہیں بلکہ ایک مجاہد تابعی رحمت اللہ علیہ کی قبر کو زمین کے برابر بنایا گیا۔ یوں ایک صحابی کے فہم سے واضح ہوا، قبر کو زمین کے برابر بنانا درست ہے، البتہ شریعت میں قبر کو اونٹ کی کوہان کے برابر یعنی ایک بارش اونچے رکھنے کی اجازت بھی موجود ہے۔ صحیح بخاری کتاب الجنائز حدیث نمبر 1390۔ سیدنا فضالہ بن عبید کے حکم سے کسی کافر کی نہیں بلکہ ایک مشہور تابعی مجاہد تابعی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو زمین کے برابر بنایا گیا، اور یوں ایک صحابی کے فہم سے واضح ہوا، قبر کو زمین کے برابر بنانا درست ہے، البتہ شریعت میں قبر کو اونٹ کی کوہان کے برابر تقریباً ایک بارش اونچے رکھنے کی اجازت ہے۔ الحمدللہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 ٹاپک کو کور کیا ان کی آخری وصیتوں کی نظر میں۔ انشاءاللہ میں اپنے آئندہ کی نشست میں مزید کچھ ٹاپک کو ڈسکس کروں گا، جن میں یہود و نصارہ کا طرز عمل اور صحیح احادیث پڑھنے کا فطری نتیجہ اور گنبد خضرا کے متعلق کچھ مسائل، انشاءاللہ میں ان کو کور کروں گا۔ جزاک اللہ خیر، خدا حافظ۔